दौलत वाली सूरत सिर्फ एक रात का अमल, एक मर्तबा पढ़ने से 800 करोड़ की फौरी मदद। नहीं यकीन तो आजमा लो, जिसने भी पढ़ी करोड़पति बन गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप यकीन करें या ना करें, सिर्फ मेरे कहने पर एक मर्तबा इसको पढ़ के देख लें। यकीन कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके रिज्क में, आपकी दौलत में इतना इजाफा कर देंगे कि आपसे दौलत संभाली नहीं जाएगी। इतनी ज्यादा आपको दौलत मिल जाएगी कि संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह पाक आपके रिज्क में बहुत ज्यादा कुशादगी अता कर देंगे। जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत ज्यादा दौलत से नवाजा है, बहुत ज्यादा माल से नवाजा है, जो कि बहुत बड़े बंगलों के मालिक हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनको किसने अता किया है? उनको अल्लाह तबारक व तआला ने ही अता किया है। तो अल्लाह पाक आपको भी अता कर सकता है अगर आपका यकीन कामिल है। अगर आप अल्लाह पाक पर यकीन कामिल रख के मुकम्मल भरोसा रखें, अल्लाह पाक से मांगेंगे तो वो जरूर आपको अता करेगा। तो ये अमल अगर आप कर लेते हैं तो अल्लाह पाक आपकी किस्मत को बदल देंगे। तो ये जो हम आपको वज़ाइफ बताते हैं, ये जो हम आपको आमाल बताते हैं, ये हम आपको अपनी तरफ से नहीं बताते, बल्कि बुजुर्गान दीन के बताए हुए आमाल हैं और कुरान और हदीस से साबित हैं। और इन आमाल को करने से अल्लाह पाक किस्मत को बदलते हैं, हालात बेहतर करते हैं और मुश्किलात जो हैं वो आसान होती हैं। तो जो बड़े बड़े उलमा इकराम, जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने कामयाबियां हासिल की हैं, उन्होंने इन्हीं आमाल को पढ़कर अल्लाह पाक से मांगा और उनकी मुश्किलात हल हुई। तो वही आमाल हम आपके साथ शेयर करते हैं और ये बहुत ज्यादा आप लोगों के लिए कीमती है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में हर मर्ज का इलाज रखा है और ये आमाल कुरान मजीद से ही उठाए जाते हैं और इनका पढ़ना अल्लाह तबारक व तआला की फौरी गैबी मदद लेके आता है। हर इंसान की मदद अल्लाह तबारक व तआला ही करता है। हर चीज की मदद करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की जात है। सबको रिस्क भी अल्लाह पाक ही देता है, उसको मालदार भी अल्लाह पाक ही करता है। तो अगर आप अल्लाह पाक पर भरोसा रखकर इस अमल को करें, अल्लाह पाक आपकी मदद फरमाएगा और आपके हालात बेहतर होंगे। नाज़रीन इकराम, अगर तो आप वज़ाइफ कर करके अब थक चुके हैं, अगर तो आपने हर मुमकिन कोशिश भी कर ली है, मगर उसके बावजूद भी आपके रिज़्क की जो भी तंगियां हैं, परेशानियां हैं, खत्म नहीं हो रही, आप बेहद मायूस हो चुके हैं, तो अब आप मायूसी को छोड़ दें, क्योंकि मायूसी कुफ्र है। इंसान की फितरत ऐसी है कि उसे जिंदगी में सब कुछ अपने मुताबिक चाहिए, सब उसकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं होता, तो वो ना उम्मीद और मायूस हो जाता है। साथ ही उसे एहसास सताता है कि अब उसे मजीद नहीं जीना। इंसान बुनियादी तौर पर जल्दबाज वाक़े हुआ है। उसे अगर कुछ हासिल करना हो तो वो उसके लिए तंगो दो करता है, दुआएं मांगता है, मेहनत करता है, मगर जब उसकी मंशा के मुताबिक उसको फल नहीं मिलता तो वो थक जाता है और उसी थकन में वो मायूसी के अंधेरे में अपना वजूद, अपनी उम्मीद और अपना यकीन खो बैठता है। उसे जिंदगी बेरंग लगना शुरू हो जाती है। दूसरे अल्फाज में उसकी जिंदगी में दिलचस्पी खत्म हो जाती है। मगर याद रखिए कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। वक्त की एक खूबसूरती है कि ये कभी भी एक जैसा नहीं रहता। मुश्किल हो तो आसानी भी मिल ही जाती है। हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हो, मुश्किलात के बादल जितने भी काले क्यों ना हो, आसानी की सुबह का सूरज जरूर तलू होता है। न दुख सदा रहता है और न सुख। ऐसे ही नाकामी और कामयाबी भी हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए सबसे अहम बात यह है कि इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि मुश्किलात के आने पर मायूसी के अंधेरों में भी उम्मीद और यकीन का चिराग जलाते रहना चाहिए। क्योंकि अगर इंसान मायूसी के अंधेरे में उम्मीद का चिराग जलाता है तो उसकी रोशनी इंसान के वजूद को मुनव्वर कर देती है। उस रोशनी से इंसान बातिनी
باطنی اور ظاہری طریقے سے مزید مضبوط ہو جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناکامی اور مشکل وقت سب عارضی ہے، وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ زوال کی مشکلات سب انسان کی ہمت کو جانچنے کے لیے قدرت نے پیمانے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان اپنی فتح اور کامیابی سے اتنا مضبوط نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی زوال اور ناکامی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں کسی بھی حالات میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اور اپنے رب سے امید رکھنی چاہیے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، انشاءاللہ وہ آپ کی تمام پریشانیاں حل کر دے گا۔ تو یہ جو عمل ہے اس کو کرنے سے پہلے ایک بات اپنے ذہن میں لازمی یاد رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جتنا زیادہ ہو سکے جو حسب توفیق ہے وہ صدقہ ضرور کیا کریں، کیونکہ صدقہ جو ہے اللہ کے راہ میں جو بندہ خرچ کرتا ہے وہ مال کو بڑھاتا ہے، یعنی اللہ پاک اس بندے کے مال میں اضافہ کرتے ہیں جو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو ناظرین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہذا یہاں معاشرے کے تمام طبقات کی بہتری کا خیال رکھا گیا ہے۔ زکوٰۃ و صدقہ ایسے ہی احکامات ہیں جو معاشرے کی فلاح کا سبب بنتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اگر صدقہ کرنے والا جان لے اور سمجھ لے کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ صدقہ اعمال صالحہ میں افضل عمل ہے اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا۔ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی کو ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مصفا ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ اور نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناک کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کے مغفرت کا سبب اور سیئات کا کفارہ ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن خاتمے کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور پر بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متقین کی صف میں شامل کر دیتا ہے اور صدقہ کرنے والے سے اللہ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا وجود و کرم اور سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلا مصیبت کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کرتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی اور شفا بھی۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو یقیناً اس تحریر کو پڑھ کر آپ صدقے کے فضائل اپنے روح و قلب میں اتار رہے ہوں گے اور دل میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا کہ آپ بھی صدقہ کریں۔ تو سن لیجئے، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہے۔ سو دین اسلام کی اس رہنما کو آگے بڑھائیں اور صدقے کے سلسلے کو جاری کریں۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر جیسے ہی آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہے تو تسبیح لے لیں، اگر اس وقت تسبیح نہیں ہے تو آپ سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ پھر تسبیح یا انگلی کے پہلے حصے یعنی پہلے دانے پر آپ نے یا حی یا قیوم آپ نے 100 مرتبہ صرف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے مکمل سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر
والعصر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. اور 33 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے. سورۃ قریش ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ صرف اتنا پڑھ لیں تو وہ بھی بہتر ہے. اگر نہیں تو استغفر اللہ کی جو مکمل تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ پڑھ لیں. اور آخر میں آپ نے دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے. آپ کسی بھی قسم کے وظیفے کے لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں. ہو سکے تو ہاتھ کی انگلیوں کی پوروں پر بھی یہ وظیفہ کیا کریں. اگر ہاتھوں کی انگلیوں پر گننے میں دشواری ہوتی ہے تو بے شک آپ تسبیح کا استعمال کر لیں، لیکن ہاتھوں پر شمار کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس تسبیح کے بعد اللہ تعالیٰ سے نہایت خلوص اور درد مندانہ انداز میں گڑ گڑا کر اپنی مشکلات اور حاجت کی دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا اللہ کے ہاں منظور و مقبول ٹھہرے گی. لیکن ایک بات واضح کر دیں، آپ صرف کسی وظیفے کے لیے ہی نماز نہیں پڑھتے بلکہ نماز کو اپنی مستقل عادت بنا لیں. نماز کی اسلام میں بہت زیادہ فضیلت ہے. قرآن مجید میں کثرت سے نماز کے احکامات آئے ہیں اور بہت ساری احادیث میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے. سب سے پہلے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا، اس لیے نماز پڑھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ شاید دنیا میں تو کامیاب ہو جاؤ لیکن آخرت میں ذلیل و رسوا ہی ہوں گے. اس وظیفے کو کرنے کی 2 شرطیں ہیں کہ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کی جائے، صرف اور صرف رزق حلال ہی کمائیں، پھر اس میں آپ خود بھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی حلال کھلائیں. اس وظیفے کو سچے دل سے کیا جائے تو انشاءاللہ تعالی آپ ضرور کامیاب ہوں گے. آج میں آپ کو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت پیارے فرمان کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کے بارے میں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کی زندگی میں یہ 4 چیزیں آ جائیں تو اس کے چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، اس کا چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، اس کے گھر کی خوشیاں اور سکون جاتا رہتا ہے. دوستو جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ ہر انسان اپنے خوبصورتی کو بڑھانا چاہتا ہے اور بے سکونی سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کیوں نہ آج آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں جن سے اگر آپ پرہیز کر لیں تو آپ کا چہرہ بھی رونقی ہو جائے گا. یعنی آپ کے چہرے پر رونق آ جائے گی، نور آ جائے گا اور وہ آپ کو خوشیاں بھی ملنی شروع ہو جائیں گی. دوستو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا کرنے سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے. عزت نہ کرنا یعنی جو انسان کسی کی عزت نہیں کرتا اس کی خوشیاں جاتی رہتی ہیں، چاہے وہ کسی انسان کے بارے میں ہو، وہ روزی کے معاملے میں ہو، کسی بھی چیز کے بارے میں ہو. جو شخص اس کی عزت نہ کرے اس کی خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں. فضول کسی بات پر بحث بنائے رکھنا اور کسی غلط کام کو بغیر کسی خوف کے کرنے سے خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے. دوستو اکثر لوگ کسی کام کو، غلط کام کو جب کرتے ہیں تو ان کے دل میں ذرا بھی خوف پیدا نہیں ہوتا. ان کے لیے فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ اس چیز پہ پرہیز کر لیں تو ان کے چہرے کی رونق بھی برابر رہے گی اور خوشیاں بھی انشاءاللہ مزید آتی جائیں گی. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے پر رونق رہے اور خوشیاں ملتی رہیں تو پرہیزگار بن جائیں، وفاداری قائم کریں، دوسرے کے ساتھ رحم دلی سے پیش آئیں، کبھی جھوٹ مت بولیں اور کبھی زندگی میں زنا مت کریں. اگر ایسا ہوا تو آپ کے چہرے کی رونق بھی جاتی رہے گی اور خوشیاں بھی جاتی رہیں گی. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہی رحمت اور شفقت سے معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے. ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.